बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर आपकी साल अव्वल की उर्दू की किताब के हिस्सा नसर से है और पहला सबक उसवा-ए हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम तशरीह कर रहे हैं, जिसके तकरीबन 6 पैराग्राफ हम तशरीह कर चुके हैं और सफ़ा नंबर 2 पे आखिरी जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है वहाँ से आज शुरू करेंगे। इसके मुसन्नफ़ सैयद सुलेमान नदवी हैं। सैयद सुलेमान नदवी के अंदाज़ तहरीर के बारे में 2-4 लाइनें, यानी जब भी आप तशरीह शुरू करेंगे तो आप सबसे पहले उनके अंदाज़ तहरीर के बारे में लिखेंगे। तशरीह शुरू करते हुए अंदाज़ तहरीर के बारे में लिखना, उसलूब बयान के बारे में लिखना ज़रूरी है। तो सैयद सुलेमान नदवी के उसलूब बयान के बारे में लिखेंगे कि सैयद सुलेमान नदवी एक बहुत बड़े आलम थे, बहुत बड़े मुहक्किक, मुअर्रिख़ और नसरनगार थे। उनका अंदाज़ तहरीर बड़ा सादा और आम फहम है, हर पढ़ने वाले के दिल में उतर जाता है। वो मुअर्रिख़ाना अंदाज़ तहरीर रखते हैं और उनकी तहरीर में मुतरादफ़ अल्फाज बहुत सारे इस्तेमाल हुए हैं जो उनकी तहरीर को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। अपनी तहरीर को ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए उन्होंने अदबी इस्लाहात से भी काम लिया है, जिस तरह के तशबीह और इस्तारा को उन्होंने अपनी तहरीर में इस्तेमाल किया है। तो हम शुरू करते हैं सफ़ा नंबर 2 से आखिरी पैराग्राफ। ऐसी कामल व जामे हस्ती जो अपनी ज़िंदगी में हर नू और हर किस्म, हर ग्रोह और हर सिनफ़े इंसानी के लिए हदायत की मिसालें और नज़ीरें रखती हो, वही इस लायक है जो इस असनाफ़ व अनवा से भरी हुई दुनिया की आलमगीर और दायमी रहनुमाई का काम सर अंजाम दे। तो सैयद सुलेमान नदवी इस पैराग्राफ में ये कहना चाह रहे हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक कामल हस्ती है और रहनुमाई का सा चश्मा है। तो इसमें वो कहते हैं कि एक ऐसी ही कामल और जामे, मुकम्मल और जामे हस्ती जिनकी ज़िंदगी से हर पहलू में रहनुमाई मिले, ऐसी एक कामल हस्ती की ज़रूरत है और जिसमें हर किस्म और हर ग्रोह इंसानी के लिए हिदायत की मिसालें और नज़ीरें उसमें मौजूद हों और जो इस दुनिया में मुख्तलिफ़ अक़साम के मुख्तलिफ़ नस्लों से, मुख्तलिफ़ शुबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए आलमगीर, पूरी दुनिया के लोगों के लिए और हमेशा रहने वाली रहनुमाई और हदायत का काम करे। तो ऐसी हस्ती सिर्फ़ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही है, जो ग़ैज़ो ग़ज़ब और रहमो करम, जूदो सखा, फ़क्र फ़ाका, शुजाअत व बहादुरी और रहम दिली, रक़ीक़ुल क़ल्बी, दुनिया और दीन दोनों के लिए हमें अपनी ज़िंदगी के नमूनों से बहरामंद कर दे। अब कुछ हालतें बताई हैं, हालतें इंसानी, कि ऐसी हस्ती जो ग़ैज़ो ग़ज़ब कि जब बहुत गुस्से की हालत में हो इंसान, तो उसको किस तरह से अपने गुस्से पे काबू पाना चाहिए और किस तरह से उस हालत में से गुज़रना चाहिए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अपनी ज़ात को कभी उन्होंने आगे नहीं रखा, हमेशा अल्लाह ताला की मर्ज़ी और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सारे काम किए। उनके बारे में तो कहा जाता है कि जो भी बोलते थे वो अपने पास से नहीं बल्कि खुदा की मर्ज़ी से बोलते थे। तो ग़ैज़ो ग़ज़ब, अब जब बहुत गुस्सा आ जाए किसी पे, उस हालत में किस तरह अपने आप को संभाल के रखना है। गुस्सा जो है वो दीन में हराम करार दिया गया है, इसलिए गुस्से की हालत में जो भी कहा जाए वो मुनासिब नहीं होगा। तो गुस्से में अपने आप पे काबू पाना चाहिए
اور اپنی ذات کو آگے نہیں رکھنا چاہیے۔ وہاں میں دیکھ رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ہمیں اس حال سے گزرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ پھر کہا رحم و کرم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ایسی تھی جو جانوروں کیا پرندوں اور جانوروں پر بھی رحم کھانا سکھاتے تھے۔ ایک دفعہ وہ کچھ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک صحابی نے چڑیا کا گھونسلہ دیکھا، اس میں کچھ بچے تھے چڑیا کے، اور وہ اٹھا لیے۔ آپ نے دیکھا کہ چڑیا واپس آئی ہے اور وہ بہت بے چین بے قرار ہے اور شور مچا رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو انہوں نے فوری اس صحابی کو کہا کہ اس چڑیا کے بچے واپس رکھ کے آؤ، اور فرمایا کہ انسانوں پر کیا جانوروں اور پرندوں پر بھی ویسے ہی رحم کرنا چاہیے جس طرح انسانوں پر کرتے ہیں۔ اور جود و سخا اور فقر و فاقہ، جب غربت کی حالت ہو، فقر و فاقہ، آپ نے کہا کہ فقر میرا فخر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقر میرا فخر ہے۔ اب فقر کیا ہے؟ یہ پہلے ایک لیکچر میں بتا چکا ہوں، دوبارہ بتاتا ہوں۔ فقر و فقر فے قاف اور رے 3 حروف کا مجموعہ ہے۔ فے سے مطلب ہے فاقہ، فنائے نفس، اپنے نفس کو فنا کر دینا، اپنے نفس کے تابع نہیں ہونا بلکہ اس کو اپنے قابو میں کنٹرول میں رکھنا۔ اور قاف قناعت کرنا، اللہ تعالیٰ پہ قناعت کرنا۔ اور رے روحانیت، جب آپ قناعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ، اپنے نفس کو فنا کرتے ہیں، فنائے نفس کرتے ہیں، تو آپ میں روحانیت پیدا ہوتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں فقر۔ تو کہا کہ فقر و فاقہ اور شجاعت و بہادری اور رحم دلی اور رقیق القلبی، جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کے تحریر میں بہت سے مترادف الفاظ کی بھرمار ملے گی۔ تو اس میں بھی یہ دیکھیں کہ انہوں نے جود و سخا، سخاوت کہتے ہیں، فقر و فاقہ، شجاعت و بہادری، رحم دلی اور رقیق القلبی، یہ سارے مترادف الفاظ ہیں جو استعمال ہوئے ہیں۔ دنیا اور دین دونوں کے لیے ہمیں اپنی زندگی کے نمونوں سے بہرہ مند کر دیں کہ یہ جو انسانی حالتیں ہم پہ آئیں ان میں سے کیسے ہمیں گزرنا ہے، کیسے ان حالتوں میں ہمیں صبر کرنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں نمونے ملتے ہیں۔ تو مصنف لکھتے ہیں کہ ایسی ہستی چاہیے، ایسی ہستی کی ہمیں ضرورت ہے جو ان حالتوں میں گزرنے کے لیے ہمیں رہنمائی دے، ہمیں ہدایت دے، اور جو دنیا کی بادشاہی کے ساتھ آسمان کی بادشاہی، اور اس آسمان کی بادشاہی کے ساتھ دنیا کی بادشاہی کی بھی بشارت دے دے۔ یعنی وہ صرف زمین پہ نہیں بلکہ آسمان پر بسنے والے جو اللہ کا نظام ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں خبر دے، ہمیں خوشخبری دے، بشارت دے، اور دنیا میں جو کچھ ہم کرتے ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں، ان کے بارے میں ہمیں رہنمائی ہدایت فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کے حکم سے لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے بچنے کی تاکید کرتے تھے، اور دونوں بادشاہیوں کے قواعد و قوانین اور دستور عمل کو اپنی زندگی میں برت کر دکھا دے۔ دستور عمل، ایسا قانون، ایسا دستور جو عمل کے قابل ہو، اس پہ عمل کیا جا سکے۔ تو یہی کہا کہ دونوں بادشاہیوں، زمین کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی، کہ جو قوانین ہیں، جو دستور ہیں، جن پہ عمل کر کے دکھائے، اپنی زندگی برت کر دکھا دے، کہ اپنی زندگی سے ہمیں رہنمائی دے، عملی طور پر نمونے، ہمارے مسالے ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے۔ تو ایسی ہستی صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور کوئی ہستی نہیں ہو سکتی۔ پھر آگے لکھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک ایک آفتاب عالم تاب تھا، جس سے اونچے پہاڑ، ریتلے میدان، بہتی نہریں، سرسبز کھیت اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق تابش اور نور
حاصل کرتے تھے۔ اب اس لائن میں ان سطروں میں سید سلیمان ندوی نے جو ہے وہ ادبی اصلاح کا استعمال کیا ہے اور کہا ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ایک آفتاب عالم تاب تھا، تو ان کو ایک ایسے سورج سے تشبیہ دی ہے جو کہ پوری دنیا کو تاب روشنی لیتا تھا، جس سے اونچے پہاڑ، یعنی یہ کہ سورج جب چمکتا ہے تو وہ کسی ایک جگہ یا ایک خطے پر نہیں چمکتا، اس کی روشنی کسی خاص گروہ کے لیے یا خاص خطے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اس کی روشنی دنیا کے ہر کونے تک پہنچتی ہے۔ زمین کے ہر کونے پر چھوٹے چھوٹے ذرات بھی سورج کی روشنی سے مستفید ہوتے ہیں، کیونکہ سورج کی روشنی وہ روشنی ہے جس کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے۔ تو یہ کہا کہ ایک ایسا سورج کی طرح سے، چمکتے سورج کی طرح تھے جس سے اونچے پہاڑ، ریتلے میدان، بہتی نہریں، سرسبز کھیت اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق تابش اور نور حاصل کرتے تھے۔ تابش کا معنی بھی نور ہے، تابش اور نور دونوں یہاں پہ مترادف الفاظ ہیں، تو کہا اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق، مطلب کہ جتنی جس کو پیاس ہے، جتنی جس کو طلب ہے، وہ اس سورج سے اتنا نور حاصل کر لیتا، اتنی روشنی لے لیتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ایسی ہے کہ ان کی ذات سے ہر وقت رہنمائی اور ہدایت لی جا سکتی ہے۔ اب جتنی جس کو طلب ہے، جتنی جس کو تلاش ہے، وہ اس کے مطابق ان سے نور اور رہنمائی اور ہدایت کا نور حاصل کر سکتا ہے۔ اور پھر کہا کہ یا ابر باراں تھا جو پہاڑ اور جنگل، میدان اور کھیت، ریگستان اور باغ ہر جگہ برستا تھا، اور ہر ٹکڑا اپنی اپنی استعداد کے مطابق سیراب ہو رہا تھا۔ دوسری مثال انہوں نے دی ہے ابر باراں تھا۔ ابر کہتے ہیں بادل کو اور باراں کہتے ہیں بارش کو، یعنی بادل کا وہ ٹکڑا، ایسا بادل جو بارش برساتا ہو۔ اور بارش جو کہ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، تو جب بارش برستی ہے تو زمین پہ اللہ کی رحمت برستی ہے، اور بارش کے بعد جو زمین خشک ہوتی ہے وہ تر ہو جاتی ہے اور اس کی پیاس بجھ جاتی ہے، اور اس میں جو بھی بیج، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بیج ہوتے ہیں وہ اگ آتے ہیں اور زمین پہ ہریالی آ جاتی ہے، ہر ذرہ زمین کا خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بادل تھے، ایسا بارش برسانے والا بادل تھے جو پہاڑ، جنگل، میدان، کھیت، ریگستان اور باغ ہر جگہ برستا تھا، یعنی ان کی ذات سے جو ہدایت اور رہنمائی، جو فیض حاصل ہوتا تھا، وہ صرف پہاڑوں پہ رہنے والے لوگوں کے لیے نہیں، صرف جنگل میں رہنے والی مخلوق کے لیے ہی، یا میدانی علاقوں میں رہنے والی مخلوق کے لیے نہیں، یا کھیتوں، ریگستان اور باغوں میں بسنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی تمام مخلوق جہاں جہاں بستی ہے وہ اپنی استعداد اور اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق آپ سے وہ رحمت لے لیتے تھے، جتنی اس کو طلب تھی وہ ان سے اتنی رحمت لیتا تھا، اتنی رہنمائی اور ہدایت لے لیتا تھا۔ قسم قسم کے درخت اور رنگا رنگ پھول اور پتے جم رہے تھے اور اگ رہے تھے۔ مطلب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے تو بارش برسنے سے زمین کا ہر ذرہ، ہر کونا سیراب ہوتا ہے، خوشحال ہوتا ہے، زندگی کی رمق اس میں واپس آتی ہے، اور پھر زمین کے اوپر قسم قسم کے پودے اور پھول اور درخت اگتے ہیں اور پتے اگتے ہیں،
تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ زندگی کی رونقیں اور رحمتیں ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا بادل تھے جن کے برسنے سے، جن کی ذات کے نور سے زمین کے ہر کونے اور ہر خطے اور ہر ذرے کو زندگی ملتی تھی. جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور جب دنیا میں ہوا تو جہاں جہاں خشکی تھی وہ ہریالی میں بدل گئی. ایسے زمینیں جو بنجر تھی زرخیز ہو گئیں. ایون یہاں تک کہ ایسی مائیں، ایسی عورتیں جن کے چھاتی کا دودھ خشک ہو چکا تھا وہ بھی اتر آیا تھا. تو ہر جگہ ان کی ذات کے آنے کی برکت سے رونق ہو گئی تھی اور زندگی واپس آ گئی. بادشاہ ہو یا گدا، اگلے پیراگراف میں سید سلمان ندوی لکھتے ہیں، بادشاہ ہو یا گدا، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، قاضی ہو یا گواہ، افسر ہو یا سپاہی، استاد ہو یا شاگرد، عابد و زاہد ہو یا کاروباری، غازی ہو یا شہید، توحید کا نور، اخلاص کی رو، قربانی کا ولولہ، خلق کی ہدایت اور رہنمائی کا جذبہ، اور بالآخر ہر کام میں خدا کی رضا طلبی کا جوش ہر ایک کے اندر کام کر رہا تھا. اب انہوں نے ذکر کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، ان کی ذات کی رحمت سے جو انسان، جتنے انسانیت کے گروہ تھے اس سب کا ذکر کیا ہے، جس میں کہا کہ بادشاہ ہو یا گدا، چاہے وہ کسی ریاست کا بادشاہ حکمران ہو یا گداگر، ایک مانگنے والا، ایک فقیر، امیر ہو یا غریب، بہت زیادہ دولت مند، دولت رکھنے والا، بہت بڑی زمینوں کا مالک، یا ایک غریب آدمی جس کو 3 وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی، جو پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھا سکتا، جو اپنا تن ڈھانپنے کے لیے جس کو پورے کپڑے بھی نہیں ملتے، جس کو پاؤں ڈھانپنے کے لیے چپل بھی نہیں ملتی. کہا اتنا غریب ہو، یا حاکم ہو یا محکوم، حاکم حکم چلانے والا، کسی ریاست کو چلانے والا، کسی ریاست کا حکمران ہو، یا محکوم رعایا جو اس حاکم کے تابع ہے. جس خطے، جس ریاست کا کوئی حاکم ہے، اس ریاست یا خطے میں بسنے والی رعایا، محکوم لوگ. قاضی ہو یا گواہ، کسی عدالت کا جج ہو یا گواہی دینے والا گواہ ہو. افسر ہو یا سپاہی، چاہے وہ فوج کا بڑا افسر ہے، پولیس کا بڑا افسر ہے، یا ایک چھوٹے درجے کا سپاہی ہے. استاد ہو یا شاگرد، استاد معلم ہو، علم دینے والا ہو، علم سکھانے والا ہو، یا ایک شاگرد جو علم کا طالب ہوتا ہے، تو علم طلب کرتا ہے، تو علم سیکھتا ہے. عابد و زاہد ہو یا کاروباری، عابد عبادت گزار، عبادت کرنے والا، زاہد متقی پرہیزگار، جو اللہ کا بڑا ہی متقی پرہیزگار ہے اور ساری رات اللہ کی عبادت میں وقت گزارتا ہے. چاہے وہ عابد و زاہد ہو یا کاروباری، جو کہ اپنا زیادہ وقت اپنے کاروبار کی دیکھ بھال، کاروبار کو چلانے اور کاروبار کو بڑھانے کی فکر میں لگا رہتا ہے، اور اللہ کے ذکر کو کم کرتا ہے یا بالکل پس پشت اس نے ڈالا ہوا ہے. غازی ہو یا شہید، غازی کہتے ہیں جو جنگ میں، جہاد میں شامل ہو اور لڑ کے جیت کے زندہ واپس آ جائے، وہ غازی ہے. اور شہید جو اللہ کے نام پہ جنگ میں بہادری سے لڑتا ہوا مارا جائے، اس کو شہید کہتے ہیں. اور شہید کا بہت بڑا رتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شہید ہے اللہ کی راہ میں، نیکی کی راہ میں لڑتا ہوا مارا جائے، اسے مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، وہ شہید ہے. اور توحید کا نور، اخلاص کی رو، توحید کا نور، توحید اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا،
اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ اس طرح سے آپ سورہ اخلاص دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے ترجمے کو، سورہ کے ترجمے کو دیکھیں تو اس میں اللہ کی توحید کا اقرار ہے۔ شروع ہی ایسے ہے کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، شروع سے آخر تک یہ توحید جو ہے یہ اللہ کے، یہ سورہ اخلاص جو ہے یہ اللہ کی توحید کا اقرار کرتی ہے اور اعلان کرتی ہے۔ اور اخلاص کی روح، قربانی کا ولولہ، ہر کوئی قربان کرنے کے لیے اپنی جان اپنا مال قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہو۔ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ آخری خطبہ حجۃ الوداع کا خطبہ جو تھا، اس میں جب نبی نے وہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں تو اس میں جو ہے دیکھتے ہیں کہ مہاجر اور انصار جو ہیں ان کو بھائی بھائی قرار دیا۔ تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں قربانی کہ ہر جو انصار ہے وہ اپنے پورا مال جو اس کے پاس ہے وہ آدھا مال اپنے بھائی مہاجر کو دیتا ہے۔ یہ ہونا چاہیے قربانی کا ولولہ۔ خلق کی ہدایت، خلق اللہ تعالیٰ کی مخلوق انسانیت کی ہدایت کے لیے ہر وقت تیار ہو۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف اپنی ذات کو آپ سنواریں، نہیں، آپ کا ہر عمل اپنی ذات کے سوا، اپنی ذات کے ساتھ ساتھ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہو، دوسروں کی ہدایت اور رہنمائی کا جذبہ اس میں موجود ہو۔ اور کہا کہ خلق کی ہدایت اور رہنمائی کا جذبہ، اور بالآخر ہر کام میں خدا کی رضا طلبی کا جوش ہر ایک کے اندر کام کر رہا تھا۔ یہ جتنے بھی گروہوں سے مختلف انواع کے لوگ جو تھے، ان میں جو بھی وہ کام کر رہے تھے، دن رات جیسے بھی گزار رہے تھے، ان سب میں ایک ہی جذبہ تھا کہ دوسرے انسانوں کی رہنمائی کی جائے، ان کو ہدایت دی جائے، اور یہ کہ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ اور یہ جذبہ ہر ایک کے اندر برابر کام کر رہا تھا۔ ہر کوئی کوشش کر رہا تھا کہ اس نیک کام میں میں دوسرے سے سبقت لے جاؤں، اور وہ جو کچھ بھی ہو، جہاں بھی ہو، یہ فیضان حق سب میں یکساں اور برابر تھا۔ یہ فیضان حق، سچی بات، حق کہتے ہیں سچ کو، سچی بات کہنا اور ماننا، اس پہ عمل کرنا، یہ سب میں یکساں اور برابر تھا۔ راستوں، رنگوں اور مذاقوں کا اختلاف تھا، مگر خدا ایک تھا، قرآن ایک تھا، رسول ایک تھا اور قبلہ ایک تھا۔ اب یہ جتنے بھی انسان جو تھے، جو کسی بھی خطے سے تعلق رکھتے تھے، کسی بھی نسل سے، گروہ سے تعلق رکھتے تھے، ان میں کہا راستوں کا، رنگوں کا اور مذاقوں کا اختلاف تھا۔ تو شروع میں بھی مصنف سید سلمان ندوی نے یہ کہا کہ یہ دنیا اختلاف عمل پر چلتی ہے۔ تو اس میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ راستوں، رنگوں، راستے مطلب کہ ان کے خطے مختلف ہو سکتے ہیں، رہائش کی جگہ مختلف ہو سکتی ہے، وہ کہیں کوئی کسی خطے سے آیا، کسی خطے سے آیا ہو، تعلق رکھتا ہو۔ رنگوں اور مذاقوں کا اختلاف تھا۔ رنگوں اور مذاقوں کا اختلاف آج بھی ہے۔ کوئی افریقہ کے رہنے والے ہیں، ان کا رنگ دیکھ لیں، چائنا اور جاپان کے رہنے والے لوگوں کو دیکھ لیں، آپ امریکہ کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، پاکستان کے مسلمان یا انڈیا کے مسلمان، کہیں بھی جو رہتا ہے ان میں سب کا ایک ہی مزاج نہیں ہے، سب کا ایک رنگ نہیں ہے، سب کی ایک زبان نہیں ہے، وہ سب مختلف ہیں، ان کی زبان مختلف ہے، ان کا پہناوا، ان کا کلچر، ان کی ثقافت ان کے خطے کے مطابق ہے، لیکن مگر خدا ایک تھا، قرآن ایک تھا۔ وہ کھانا مختلف کھاتے ہیں، کھانوں میں فرق ہے، نیمنگ سسٹم میں ان کے فرق ہو سکتا ہے اپنے خطے کے مطابق، لیکن نام مسلمان کا ہمیشہ اللہ اور محمد اس کے پیارے نبی سے ہی شروع ہوتا ہے، ان کے صحابہ کرام کے سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ تو کہا مگر خدا ایک تھا، قرآن ایک تھا۔ وہ چاہے ان میں رنگوں کا فرق تھا، ان کو راستوں کا فرق تھا، ان میں طبیعت و مزاجوں کا فرق تھا،
ان میں زبان کا فرق تھا، ان میں پہناوے کا فرق تھا، ان میں کھانے پینے کا فرق تھا، مگر وہ ایک ہی قرآن کو مانتے تھے اور ایک ہی خدا کو مانتے تھے، ایک ہی رسول سب مانتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی اور انبیاء کے سردار ہیں۔ یہاں دین مکمل ہو چکا ہے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو بھی ہدایت اور رہنمائی ملے گی وہ انہی کی ذات سے ملے گی، اور قبلہ ایک تھا۔ ہم کہیں بھی ہوں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ایک ہی کعبہ کی طرف ہم رخ کرتے ہیں اور اللہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو کہا کہ ہر رنگ، ہر راستہ اور ہر کام سے مقصود دنیا کی درستی، خلق کی ہمدردی، خدا کے نام کی اونچائی اور حق کی ترقی تھی، اور ان کے سوا کوئی چیز ان کے پیش نظر نہ تھی۔ تو کہا ہر رنگ، جس رنگ کا بھی جو بھی رنگ تھا اس انسان کا، ہر راستہ اور ہر کام، جو بھی زندگی میں رنگ اپناتے تھے، جس راستے پہ بھی چلتے تھے اور جو بھی کام کرتے تھے، اس میں مقصد کیا تھا، اس کے پیچھے مطلب اس کے زندگی کا مقصد کیا، وہ ہر کام کرنے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ دنیا کی درستی، کہ دنیا میں جہاں جہاں ضرورت ہو درست کیا جائے، غلط کو ٹھیک کیا جائے، جو گمراہ ہے ان کو ہدایت دی جائے، رہنمائی دی جائے، خلق کی ہمدردی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ہمدردی کی جائے، انسانیت کا جذبہ ان میں موجود تھا، خدا کے نام کی اونچائی اور حق کی ترقی تھی۔ خدا کے نام، خدا کا پیغام توحید جو ہے، پیغام توحید، اس کا پرچار کرنا اور حق سچ کی ترقی تھی، سچ کا پرچار کرنا اور تبلیغ کرنا۔ وہ کسی بھی مشکل سے نہیں ڈرتے تھے اللہ کے پیغام کی تبلیغ کرتے ہوئے، اور ان کے سوا کوئی چیز کے پیش نظر نہ تھی۔ دن رات یہی کام تھا کہ ہمارے ہر کام سے اللہ خوش ہو جائے، دوسرے انسانوں کی مدد ہو جائے، اسے ہمدردی کرتے تھے اور اللہ کے پیغام کی تبلیغ کرتے تھے۔ یہ دنیا انسانی مزاجوں اور انسانی صلاحیتوں اور استعدادوں کے اختلاف کا نام ہے۔ شروع بھی سبق میں پہلے پیراگراف میں بھی سید سلیمان ندوی میں پہلے صفحے پہ سبق کے غالباً پہلے دوسرے پیراگراف میں بھی یہی بات کہی کہ یہ دنیا انسانی مزاجوں اور انسانی صلاحیتوں اور استعدادوں کے اختلاف۔ سب انسانوں میں صلاحیت ایک جیسی نہیں اللہ نے رکھی، سب انسانوں کا مزاج ایک نہیں ہے، طبیعت ایک نہیں ہے، مختلف طبیعتوں کے لوگ ہیں، مختلف استعداد و صلاحیتوں سے بھرے ہوئے ہیں لوگ، اسی طرح زندگی چلتی ہے۔ تو یقین کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ہستی، جامع شخصیت کے سوا اس کا کوئی آخری و دائمی و عالمگیر رہنما نہیں ہو سکتا۔ تو کہا کہ یہ دنیا میں مختلف مزاجوں کے لوگ ہیں، مختلف صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں، اور اسی اختلاف کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ کوئی کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، تو تبھی یہ تمام شعبے چلتے ہیں اور تمام دنیا کا کام، دنیا کا نظام چلتا ہے، ورنہ یہ نظام رک جائے گا۔ سبھی لوگ ایک ہی کام پہ لگ جائیں گے تو باقی کام کون چلے گا؟ نظام رک جائے گا۔ تو پھر کہا کہ یقین کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع شخصیت کے سوا تو کوئی آخری اور دائمی اور عالمگیر، ہمیشہ دائمی، قیامت تک، جب تک یہ دنیا ہے اس وقت تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے رہنمائی اور ہدایت لی جا سکتی ہے، اور عالمگیر رہنما ہیں کہ پوری دنیا کے رہنما ہیں، پوری دنیا جہاں جہاں انسان بستے ہیں، جو جو انسان ہیں وہ ان سے رہنمائی لے سکتے۔ اس لیے اعلان فرمایا کہ اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو یہ کہہ دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ شرط ہے اللہ کی کہ تم میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، تو اللہ تم سے محبت رکھے گا، تمہیں عزیز رکھے گا، اور تم اس دنیا کیا اگلے جہاں میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو آج کا لیکچر یہیں تک، اللہ حافظ۔